अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत और आफ़ियत से होंगे। यहूदियों का तज़किरा पिछले कई रुकू से चला आ रहा है और अब आखिरी के जो चंद रुकू हैं इसके अंदर यहूदियों का जो तवील तज़किरा है वो ख़त्म हो जाएगा। जब यहूदियों का तज़किरा शुरू हुआ था तो उस वक्त एक बात पेश की गई थी कि यहूदियों को इतना ख़ास करके, इतना मखसूस करके तफसीली तौर पर पेश करने का मकसद और उसकी वजह ये थी कि यहूदियों में वो तमाम गुमराहियाँ पाई जाती हैं जो दीगर गुमराह फ़िरक़ों में भी पाई जाती हैं। तो यहूदियों के अंदर जो गुमराहियाँ हैं उनको जब ज़िक्र कर दिया जाएगा तो दीगर गुमराह फ़िरक़े जो हैं उनकी गुमराहियों को भी ज़िक्र कर दिया गया गोया कि, और जब उनका रद्द कर दिया गया तो गोया दूसरे फ़िरक़ों को भी इनडायरेक्टली रद्द कर दिया गया। तो यही मकसद था। अब जो आखिर में अल्लाह ताला जो बयान फरमाएंगे इसमें आप देखिए कि किस तरह से ये तमाम जो फ़िरक़े हैं वो अपनी गुमराहियों में, अपने अमल में, अपने अक़ीदे में, अपने क़ौल व फ़ेल में एक जैसे हैं, मुशाबहत रखते हैं। इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके जो दिल हैं वो एक जैसे हो गए हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये फ़िरक़े जो हैं वो एक दूसरे को नाहक बताते हैं, एक दूसरे को बातिल बताते हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं पहली आयत में कि ये सारे फ़िरक़े जो हैं वो एक दूसरे को गलत बताते हैं, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने तमाम मखलूक़ात पेश की जाएंगी, तमाम इंसान पेश होंगे, तो उस वक्त इनके इस इख्तिलाफ़ का फ़ैसला फरमा दिया जाएगा। अल्लाह ताला इस इख्तिलाफ़ को ख़त्म कर देंगे और वही है कि भाई ये जो इख्तिलाफ़ है वो इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, ये सब के सब बातिल हैं और सब के सब जहन्नमी हो जाएंगे। फिर आगे अल्लाह ताला उन मुश्तरक बातों को, उन बातों को ज़िक्र करते हैं जो इन तमाम फ़िरक़ों में एक जैसी हैं, जिसकी वजह से ये एक जैसे हैं, यानी इनके कौल व फ़ेल और अक़ीदे जो हैं वो एक जैसे हैं, उसको अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने 3 बातें ज़िक्र की हैं। नंबर 1 कि ये तमाम के तमाम फ़िरक़े इस बात में मुश्तरक हैं, इस बात में यकसा और एक हैं कि ये अल्लाह के बंदों को मस्जिदों से रोकते हैं, मस्जिदों में ज़िक्र करने से, अल्लाह ताला के नाम लेने से लोगों को रोकते हैं और मस्जिदों की वीरानी में, मस्जिदों को बर्बाद करने की कोशिशें करते हैं। इस बात में ये तमाम के तमाम गुमराह फ़िरक़े एक जैसे हैं, ये हमेशा ऐसी कोशिशें करते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तमाम के तमाम जो फ़िरक़े हैं ये अल्लाह के अलावा माबूद बनाते हैं और उसकी एक ख़ास शक्ल ये है कि ये कहते हैं कि अल्लाह ने एक बेटा बना लिया है, यानी अल्लाह की तरफ औलाद की निस्बत करते हैं ये तमाम के तमाम फ़िरक़े। दूसरी बात ये है, इसको भी हम देख लेंगे कि किस तरह से करते हैं। और तीसरी बात जिसमें ये सब के सब एक जैसे हैं वो ये कि ये अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानियाँ आ जाने के बावजूद ये सब के सब अपने ऊपर जो उनके जहन पे पर्दा पड़ चुका है, जो बायसनेस है, जो तासुब है, उसके चश्मे के तहत वो ये कहते हैं कि हमें कोई आयत नहीं मिली है, हमारी तरफ कोई आयत नहीं आई है, कोई नबी नहीं आया है, अल्लाह ताला ने हमको कोई हिदायत की चीज़ नहीं भेजी है जिस पर हम ईमान ले आएँ। तो ये सब के सब आने वाले नबी और आने वाले आयतों का इनकार कर देते हैं। तो ये सब के सब क्या हैं? एक जैसे हैं। इसको अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तरीके से पेश किया है। तो अब हम लोग तर्जमा देख लेते हैं और साथ ही साथ जो तफसीर है उसको भी देख लेते हैं। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदियों ने कहा कि नसरानी किसी बुनियाद पर नहीं है, किसी चीज़ पर नहीं है, यानी उनके मज़हब की कोई बुनियाद नहीं है। यहूदी नसरानियों के मज़हब की मुकम्मल तरदीद करते हैं। और वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी किसी बुनियाद पे नहीं है। नसरानी ये कहते हैं कि यहूदी जो है वो गलत हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। वहुम यतलूनल किताब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हालांकि ये दोनों किताब की तिलावत करते हैं, यानी इन दोनों के पास अल्लाह ताला ने नबियों को और उनके साथ किताबों को भेजा है। अगर ये अपनी किताबों को देख लेते तो इन्हें
اس بات کا احساس ہو جاتا، انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ دونوں کے دونوں غلط ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو تعلیمات دی گئی ہیں یہ اس تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد جو ہے ان کی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب ان کی تردید کر دیتی۔ اچھا، یہ تو کتاب والوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے پاس کتاب ہے اور وہ اب کسی بنیاد پہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، لیکن جو مشرکین ہیں وہ بھی ان کی چال چلتے ہیں۔ جو کوا ہے وہ بھی ہنس کی چال چل رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جنہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نہیں بھیجی، مثل قولہم، ان لوگوں کے جیسی باتیں، یعنی ان ناجانکاروں نے، ان مشرکین نے بھی انہی جیسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں، ان کا دیکھا دیکھی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، اور وہ تین چیزیں ذکر فرماتے ہیں، اور یہ جو غلط باتیں، جو گمراہیاں کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ اس کی تردید بھی فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی بات بتایا گیا تھا کہ یہ سب کے سب فرقے ہیں، یہ مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ازلم ظلم سے بنا ہے، ازلم مانے بڑا ظالم، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں کو روک دے، ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات سے کہ ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے جب روک دے گا تو اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ وسعی فی خرابیہا، اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوششیں کرے۔ سعی معنی ہوتا ہے کوشش، وہ سعی اسی سے بنا ہوا ہے، خراب معنی ہوتا ہے ویرانی۔ تو یہ سب کے سب فرقے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور یہ لوگوں کو روکتے ہیں مسجدوں میں جانے سے، اور انڈائریکٹلی یہ مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ڈائریکٹلی مسجدوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تو اب اس کی مثال اگر ہم تاریخ میں جا کر دیکھتے ہیں تو واضح طور پہ مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا تو نصرانیوں میں غصہ پیدا ہوا، اور انہوں نے ایک مشرک بادشاہ کے مدد کے ساتھ یہودیوں پہ حملہ کیا، اور بیت جو مقدس تھا، مسجد اقصیٰ تھی، اس کے اندر یہ گھس گئے اور اس کے اندر توڑ پھوڑ کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر گندگیاں، نجاستیں پھینکی، اور یعنی بے حرمتی کی، لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا، یہودیوں کا بے دریغ قتل کیا۔ تو نصارہ نے یہ کام کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جو ابرہہ تھا، جو کہ ایک نصرانی بادشاہ تھا، اس نے بھی کعبۃ اللہ کو، جو ہمارا کعبہ ہے، اس کو ڈھانے کے ارادے سے وہ آیا تھا مکے میں، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، یہ الگ بات ہے۔ تو گویا کہ نصرانیوں نے مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے روکا، اس کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے جو مشرکین ہیں انہوں نے بھی روکا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے حج کے ارادے سے مکہ تشریف لے گئے تو مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دی، نہ حج کرنے دیا۔ تو اسی کے بعد جو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ اور اسی طریقے سے جو یہودی ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا۔ فزیکلی تو وہ روک نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی، ایمان سے پھیرنے کی کوشش مکمل کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو چاہتے تھے کہ وہ اسلام سے واپس آ جائیں۔ تو جب کوئی شخص اسلام سے پھر جائے گا تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، مسجدوں میں جا کے اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، تو انڈائریکٹلی وہ بھی لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام فرقے اس میں یکساں ہیں۔ اچھا، یہودیوں کی مثال تاریخ میں
پچھلے تاریخ میں نہیں دکھتی ہیں، لیکن اگر موجودہ زمانے میں دیکھا جائے تو آپ کو دکھ جائے گا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، وہاں لوگوں کو ڈیٹین کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب فرقے جو ہیں یہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ یہ ان سب کی ایک قدر مشترک ہے، ایک خصوصیت ہے جو انہی گمراہ فرقوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لائق نہیں تھا، اولئک وہ لوگ، ما کان لهم ان کے لائق نہیں تھا، ان يدخلوها کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے، الا خائفین مگر خوف کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ مسجدوں کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اللہ کی عظمت کا، اللہ کے جلال کا استحضار کرے، اپنے ذہن میں اس بات کو خیال رکھے کہ یہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو ڈرتے ہوئے داخل ہو جائے۔ تو مسجدوں کا تو یہ حق تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس حق کی مکمل طریقے سے خلاف ورزی کی، اس کو نہیں ادا کیا بلکہ اس کی بربادی کی کوششیں کی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، یعنی اس کا انجام رسوائی ہوگا دنیا کے اندر، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو بھی ایسی کوششیں کرے گا مسجدوں کو برباد کرنے کی، اس کو آخرت میں تو بڑا عذاب ملے گا، دنیا میں بھی رسوائی اس کا حق بن کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے ملکیت میں ہے مشرق و مغرب، یعنی مشرق و مغرب جو ہے وہ اللہ کی ہی حکومت اور اس کے ملکیت میں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب اس آیت کا جو تعلق ہے پچھلی آیت سے یہ ہے کہ دیکھیے یہودی جو ہیں وہ لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور طرح طرح کے شبہے پیدا کرتے تھے۔ انہی شبہوں میں سے ایک شبہ تھا کہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی جب مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف سے رخ نہ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو انہوں نے لوگوں کے اندر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کیسے خدا ہیں کہ انہوں نے ایک جہت سے پھیر کر کے دوسرے جہت کی طرف لوگوں کو پھیر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ایک جہت کی طرف جب کر چکے تھے دوسری کی طرف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس طرح سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ کیوں بدل رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو رہی ہے؟ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کسی جہت کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، چاہے آپ مشرق کی طرف دیکھیں چاہے مغرب کی طرف دیکھیں، اپنی ذات میں اپنے آپ میں اس کے اندر کوئی بھی برتری، کوئی بزرگی، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ خصوصیت صرف اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں یہ تمام کی تمام ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرف بھی لوگوں کو حکم دیں گے تو اس طرف آپ اس حکم کا پہ عمل کرتے ہوئے اس طرف آپ رخ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی جہت میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، اللہ ہی کے ملکیت میں ہے تمام جہتیں، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو تم پاؤ گے، اللہ کے رخ کو پاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ نفل نمازوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ سواری پہ ہوں اور سواری کسی ایک خاص رخ پہ جا رہی ہو اور آپ کے لیے اس بات کی گنجائش نہ ہو کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر سکیں، تو آپ سواری میں جس طرف سواری جا رہی ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اجازت دے رہے ہیں کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، یہ علماء نے کہا ہے۔ تو یہاں سے ایک حکم نکلتا ہے، اور بہرحال اس آیت کا جو تعلق ہے پچھلی آیت سے کس طرح ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے۔ اس آیت میں بہت ساری خصوصیت ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
پچھلی آیت سے یہ پتہ چلا کہ یہ تمام کے تمام فرقے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تمام کے تمام جو جہتیں ہیں، تمام کے تمام جو زمین کا حصہ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یعنی تم اگر ایک مسجد سے لوگوں کو روک دو گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کرنے سے رک جائیں گے۔ اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا، جہاں بھی لوگ چاہیں گے وہاں پر ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تمہارے روکنے سے کچھ رکنے والا نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ دیکھیے کہ مسجدوں میں روکنے سے، کسی چیز سے روکنے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن پیدا کر دی جائے۔ تو کوئی آپ سے مڑ کے یہ سوال کر سکتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا ہے، تو اب ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو جب کہا جائے گا تو اس سے ریسٹرکشن ہو گئی۔ یعنی اب بندے کو، اگر کسی بندے کو نہ پتہ ہو کہ قبلہ کس رخ ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ گویا کہ قبلے کا جو حکم ہے اس کے اندر بھی اللہ کے ذکر سے روکنے کی خصوصیت موجود ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کر سکے تو کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ قبلہ جو ہے وہ ریسٹرکشن ہے اگر آپ ایک طرف سے دیکھیں تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں مشرق و مغرب ہے، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کو پا جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ کو قبلہ نہ پتہ ہو، آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہوں جہاں پہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو، آپ کو بتانے والا نہ ہو کہ کس طرف قبلہ ہے، تو آپ اگر اس وقت اپنے ذہن سے غور و فکر کر کے کسی ایک طرف قبلے کو متعین کر لیں اور اس طرف نماز پڑھ لیں اور نماز آپ پوری کر لیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ چاہے بعد میں آپ کو اس بات کا علم ہو کہ یہ قبلہ نہیں تھا، یہ دوسری جگہ تھی، یہ دوسرا رخ تھا، تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اسی طرف قبلہ ہے۔ تو یہ آیت جو ہے بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس کا جو پچھلی آیتوں سے بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ تو بہرحال تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام گمراہ فرقے ایک جیسے ہیں۔ پہلی چیز کا تذکرہ ہو گیا کہ یہ سب کے سب فرقے اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا۔ دوسری جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام فرقے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اب دیکھیے کہ مشرکین، جو عرب کے مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے جو بت ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ جو لات، منات اور عزا وغیرہ جو تھیں وہ ان کو اللہ کی بیٹے اور بیٹیاں کہتے تھے مشرکین۔ نصارہ جو ہیں وہ تو صاف ہے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو یہ سب کے سب لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحانہ، اللہ کی ذات اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے۔ اب دیکھیے کہ کسی کو بیٹا پیدا کرنے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کو یا کسی بھی مخلوق کو بچہ پیدا کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی نسل کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک فانی ہے، یعنی کسی بھی انسان کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایک نسل کو باقی رکھنے کے لیے اس کے اندر یہ ریپروڈکشن کا جو سسٹم ہے اس کو رکھ دیا ہے۔ تو انسان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہیں وہ ایک اسپیسیز اور ایک نسل کو باقی رکھنے کی کوشش ہوتی ہے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس کے اندر کسی اور کے پیدا کرنے کی اور کسی اور کو اپنے جیسا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ذات اس تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی ہیں۔
تو اللہ کی سب چیزیں ہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو بیٹے کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، یعنی جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں وہ اس کی فرما بردار ہیں، اس کی اولاد نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں نے ان کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے موجد ہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت اس قدر بلند ہے اور اس قدر محتاج نہیں ہے کسی چیز کی، تو آپ سوچئے کہ وہ اپنے ذات کے علاوہ کسی اور بیٹے کی ضرورت کیوں رکھے گی؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تردید فرما دی ہے۔ تو یہ ہوگی دوسری چیز کہ یہ لوگ، یہ سب کے سب گمراہ فرقے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ تیسری چیز جس کے اندر یہ سب کے سب مشترک ہیں وہ یہ ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور ان لوگوں نے کہا جنہیں کوئی علم نہیں ہے کہ لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یعنی یہ سب کے سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح قال کہا الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے، مثل قولہم، ان کی جیسی باتیں، یعنی ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی جو ہیں، ان لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ یعنی یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس پوری بات کو ایک سمرائز کر کے ایک بات کہتے ہیں کہ ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آیتوں کو واضح کر دیا ہے، ہم نے نشانیوں کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے آیتوں کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ یعنی یہ لوگ آیتوں کے آ جانے کے بعد، نشانیوں کے آ جانے کے بعد اس کو نہ ماننے کے لیے اس طرح کے بہانے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، نشانیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں۔ نشانیاں واضح طور پر آ چکی ہیں، یہ یقین کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب ان تمام لوگوں کی گمراہیوں سے، ان کے ضد سے، ان کے کھلے طور پر انکار کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو موڑ کر کہتے ہیں، مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، یعنی جو کچھ بھی آپ کے ساتھ بھیجا ہے وہ حق ہے، یعنی وہ ثابت ہے، اتنا اس کے اندر دلیل ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ ثابت ہو چکا ہے، وہ سچ ہے۔ اور بشیرا ونذیرا، آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبری دیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی تھی وہ یہی دونوں ہے، تو آپ یہ کام اچھی طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو آپ کی باتوں کو بیجا انکار کرتے ہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ غمگین نہ ہو، آپ افسردہ خاطر نہ ہو، کیونکہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ سے آپ کی ڈیوٹی کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح سب لوگوں سے ان کی ڈیوٹی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جہنم میں کون جا رہا ہے، یعنی کسی کا آخری انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں دوسرا جواب دہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو اپنے لیے خود جہنم کو چوز کر لے اور حق کا بیجا انکار کرے، اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی ڈیوٹی نبھائیے، آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے اور انکار کرنے والوں کو آگے آنے والے عذاب سے ڈرائیے، یہی آپ کی ڈیوٹی ہے۔
تو یہاں پہ یہ رکوع پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اس کو کھلی یہاں پر یہودیوں اور دیگر فرقوں کے بارے میں کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور آگے جو ہے وہ کس طرح سے جو ملت ابراہیم ہے وہ وجود میں آئی اور اس کے کیا بنیادی عقائد ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، دیکھیے آگے والی آیت میں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف رہتی تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور آپ چاہتے تھے کہ کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ جس سے ان کے دل خوش ہو جائیں اور یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ جان بوجھ کر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور اسی بات کو اس طرح پیش کیا گیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی مذہب کی پیروی نہ کرنے لگو۔ یعنی وہ صرف اور صرف اپنے مذہب کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ حق بات کی پیروی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو آپ ان کے ایمان نہ لانے سے دکھی نہ ہوں، آپ افسردہ خاطر نہ ہوں۔ تو آپ کیا کہیے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، تم کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے، کہہ دو کہ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، کہ اللہ کی ہدایت ہی اصلی ہدایت ہے، هُوَ الْهُدَىٰ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس بات کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سامنے اللہ سے بچانے والا تمہارے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ حالانکہ یہ بات کہی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے اور ان کے مذہب پہ چلنے لگیں گے، اور آپ کے پاس خود علم آ چکا ہے، خود کتاب آ چکی ہے، تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ اس کی باز پرس کریں گے، اس کا سوال کریں گے۔ لیکن یہ ہے محال چیز، یعنی ایک نبی جو ہے وہ غلط چیز پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اس بات کو تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے جو امتی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو لوگ دل کے اندر ان کے اندر نرمی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک ساتھ رہیں، سب لوگ خوشی سے مل جل کر رہیں، تو اگر وہ اس چیز میں یعنی اس مقصد کو پانے کے لیے اگر وہ یہ چاہیں کہ کچھ ہم ان کی بات پر عمل کر لیں، کچھ ان کی دیوالی کی مٹھائی کھا لیں، مٹھائی نہ کھا لیں مطلب ان کی دیوالی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے کرسمس میں چلے جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جب ان کی طرح آپ اپنانے لگیں تاکہ وہ لوگ بھی آپ کی اسلام کی چیزیں اپنانے لگیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگیں گے، علم کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد، وحی کے آ جانے کے بعد، تو آپ دھیرے دھیرے ان کی طرح رنگ جائیں گے۔ اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی کسی دوسرے جو عقیدے ہیں، جو دوسرے فرقے ہیں، ان کے عقیدوں کو اور ان کے عمل کو اپنے عمل اور اپنے عقیدے میں شامل کرنے سے صاف طور سے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ آپ ان کے ہی مذہب میں گھس جائیں، آپ ہی ان کے مذہب کے پیروی کرنے لگیں۔ تو اسی بات سے روکنے کے لیے یہاں پر جو کلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب کی پیروی کرے، لیکن اس بات کو اتنی سختی سے پیش کرنے کے لیے ایسا پیٹرن ہے اور ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ یہاں تک کہ اگر نبی بھی ایسا ناممکن کام کر لے اگر، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام جو فرقے ہیں گمراہ ہیں، اس کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنی کتابوں کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو نبی ہیں، جو آخری پیغام آیا ہے وہ سچ ہے، تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔
وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو اولئک یؤمنون بہ، تو وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہودیوں اور نصرانیوں میں سے جو لوگ اپنی کتابوں کی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اچھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے ہیں اور پھر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر پیش کر دیا گیا بات کو کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب کو اس کی تلاوت کا حق ادا کر کے پڑھتے ہیں اور پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ یہ آیت کی ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہاں پر یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں تذکرہ مسلمانوں کا ہے، کہ یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ صرف ایسے پڑھ نہ لیں، یعنی پڑھ کے رکھ دیے، جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیے، تو قرآن کا یہ حق ادا کرنا نہیں ہوگا۔ قرآن کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھیں تو اس کے ترجمے کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، اس کو آپ سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو وہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کا انکار ہی کر دیں، یعنی وہ نہ تو پڑھیں اور بلکہ اس کو مانیں ہی نہ، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ تو دونوں طرح سے تفسیر اس کی گئی ہے، یعنی یا تو اہل کتاب یہاں سے مراد ہیں، اس کا مطلب میں نے بتا دیا، اور یا تو ایمان والے یعنی مسلمان مراد ہیں، تو وہ بھی مطلب آپ نے سمجھ لیا۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ یہاں پورا ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔